बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम नाज़रीन, स्पर्म प्रॉब्लम और एज़ोस्पर्मिया के प्रोग्राम की ये सीरीज़ जारी है और ये इस सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 89 है, जिसमें हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किन टेस्ट की मदद से हम एज़ोस्पर्मिया मर्ज़ की तशख़ीस करने में कामयाब हो सकते हैं। हमारा जो आज का मौजू है वो ये है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसकी मदद से एज़ोस्पर्मिया की तशख़ीस करने में हमें आसानी से मदद मिल सके। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम डॉक्टर साहबान और तिब्बा हज़रात से इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है, जब भी आपके पास स्पर्म की किसी भी प्रॉब्लम और ख़ास तौर पर एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ आए तो उसका इलाज सीमन मनी की रिपोर्ट देकर ना करें और ना ही ऐसा करने से मरीज़ के साथ इंसाफ होगा। अपने लातार प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि एज़ोस्पर्मिया की 46 से ज़्यादा इक़साम हैं। 1000 के करीब इस मर्ज़ के पैदा होने की वजूहात हैं। सीमन मनी का टेस्ट स्पर्म की पोजीशन तो बता सकता है कि स्पर्म कम है, बहुत कम है या फिर स्पर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीमन मनी का टेस्ट ये कभी नहीं बताएगा स्पर्म कम होने के पीछे, बहुत कम होने के पीछे या स्पर्म नील होने के पीछे वजूहात क्या है। इसलिए किसी भी कामयाब इलाज के लिए कामयाब तशख़ीस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तमाम मरीज़ जो स्पर्म की किसी न किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, उन्हें चाहिए कि सबसे पहले खुशियों का अल्ट्रासाउंड करवाएं, यानी स्कोटल या स्कोटम कलर अल्ट्रासाउंड करवाइए। ये एक सिंगल टेस्ट स्पर्म के कम होने, बहुत कम होने, मुर्दा होने, स्पर्म नील होने के वजूहात बता देगा और एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों की एक बात का तयन भी कर देगा कि जो एज़ोस्पर्मिया की दो बड़ी किस्में हैं, नॉन ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया और ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया, यानी कि रुकावट वाला एज़ोस्पर्मिया या बगैर रुकावट वाला एज़ोस्पर्मिया की कौन सी किस्म है। ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया की तकरीबन 16 किस्में हैं, नॉन ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया की तकरीबन 30 के करीब किस्में हैं। तो ये एक सिंगल टेस्ट ये भी बता देगा कि ये नॉन ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया है या ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया है, यानी कि रुकावट वाला या बगैर रुकावट वाला। उसके बाद फिर ये भी बता देगा कि इनकी आगे कौन सी किस्म है। अक्सर मरीज़ हमसे ये सवाल करते हैं, जी डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है कि जी नॉन ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया है, या कुछ मरीज़ ये हमें बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आपका ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया है। ये किसी हद तक बात दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि नॉन ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया की भी तकरीबन 30 से ज़्यादा इक़साम हैं और ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया की तकरीबन 16 से ज़्यादा इक़साम है। तो इस चीज़ का भी तयन करना ज़रूरी है। जैसे हमने थर्मामीटर से ये तयन कर लिया कि 101 बुखार है, 102 बुखार है या 103 बुखार है, लेकिन थर्मामीटर चीज़ का कभी तयन नहीं करेगा कि ये मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, TB है या अदर कोई टेम्परेचर है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बुखार के मरीज़ को सिर्फ बुखार की दवाई देने से इलाज नहीं होता। इसी तरीके से एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों में स्पर्म पैदा करने वाली मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया की कौन सी किस्म है या नॉन ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया की कौन सी किस्म है, इस टेस्ट के हवाले से ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरा प्रोग्राम 572 मौजूद है, आप वहाँ पर भी जाकर इसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात का जिक्र करता चलूँ कि अक्सर मरीज़ रब्ता करते हैं, जो बात मैंने पहले भी बता रही है दोबारा बता रहा हूँ, तो उन सबसे गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया या नॉन ऑब्जेक्ट्रिक एज़ोस्पर्मिया ये मुकम्मल तशख़ीस नहीं है। इलाज के लिए और सही इलाज के लिए मुकम्मल तशख़ीस का होना ज़रूरी है।
اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں جی، اکثر مریض ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ بلاکیج ہے، ٹھیک ہے بلاکیج ہو سکتی ہے لیکن کہاں پر ہے، بلاکیج کس چیز کی ہے، سسٹ ہے یا ادر کوئی چیز وہاں پر ہے، اس کی پرسنٹیج کیا ہے. تو یہ چیزیں ابہام میں نہیں ہوتی، یہ سمپل ایک ٹیسٹس کی چیزوں کو سب کو ڈیفائن کر دیتا ہے. تو ہمیں اس کی نوعیت کو بھی سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر اس کا علاج ہوتا ہے. تو یہ سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ سے آپ ان چیزوں سے معلومات لے سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ہارمون ٹیسٹ کی طرف. ہارمون ٹیسٹ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مریض کے چہرے پر داڑھی مونچھ مکمل طور پر نہ ہو یا بالکل نہ ہو، یعنی کہ نامکمل ہو یا بالکل نہ ہو. ایسے مریض عموماً ہائپوگوناڈزم کے متعلقہ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا. جن لوگوں کی داڑھی مونچھ مکمل نہ ہو ان کے اوپر یہ شائبہ جاتا ہے، اور یہ شائبہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ یہ ہائپوگوناڈزم کے مریض ہیں، میل ہائپوگوناڈزم. تو یہ ایک الگ مرض ہے. اس موضوع کے اوپر میرا 949 پروگرام آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے. آپ وہاں سے اس کے لیے اس پروگرام کے حوالے سے تفصیل وہاں سے لے سکتے ہیں. جو باقی جو مریض ہیں انہیں صرف چند ایک ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 3، ایزوسپرمیا کے اکثر مریضوں کا FSH ہارمونز عموماً زیادہ ہونے کا ہمیشہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارا FSH ہارمونز زیادہ ہے تو پہلے اس کا علاج کریں. ایسا نہیں ہے. تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر آپ کا FSH ہارمونز آپ کی باڈی کے اندر ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں زیادہ ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے، برا سائن نہیں ہے. اور اس کو آپ کم کر کے کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہارمونز کے نظام کو کبھی چھیڑخانی نہیں کی جا سکتی اور نہ کرنی چاہیے. تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپرم ٹیسٹس میں پیدا ہوتے ہیں اور FSH ہارمونز پیچوی گلینڈ یا حرام مغز یا غدہ نخامیہ میں پیدا ہوتا ہے. تو پرابلم ٹیسٹس میں ہے، غدہ نخامیہ میں نہیں ہے. تو وہ اپنی پروڈکشن نارملی کر رہا ہے، اور یہ LH FSH ہارمونز ٹیسٹس میں وایا بلڈ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچ کے ٹیسٹ پام بننے کے عمل کے اندر اپنا ایک پور کردار ادا کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد اتنا سا ہے، اس کو سمجھیے گا کہ غدہ نخامیہ، اور یہ بھی چیزیں میں رکھیں کہ LH سے زیادہ FSH ہارمونز کی زیادہ مقدار میں ٹیسٹس کے اندر ضرورت ہوتی ہے سپرم کی پروڈکشن کے حوالے سے. تو نیچرلی چونکہ ٹیسٹس کے اندر پرابلم ہے، غدہ نخامیہ کے اندر پرابلم نہیں ہے، FSH غدہ نخامیہ یا پیچوی گلینڈز کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہ وہاں پر اپنی پروڈکشن کر رہا ہے. چونکہ وہ آگے یوٹیلائز نہیں ہو رہا اس لیے بلڈ کے اندر اس کی مقدار زیادہ ہو. یہ کوئی برا سائن نہیں ہے. جیسے ہی ٹیسٹس اپنے ورک پر آئے گا یا آٹومیٹکلی نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر نہیں الجھائیے، پوری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اس حوالے سے میرا آلریڈی پروگرام نمبر 950 یوٹیوب پر موجود ہے. وہاں سے LH FSH کے حوالے سے پوری تفصیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. نمبر 4، اب چند ایک ٹیسٹ ہیں جس میں FNA ہے، ٹیسٹیکل بایوپسی ہے، MES سے ہے، PES سے ہے، PVS سے ہے، MVS سے ہے، GESE ہے، ICSI ہے. یہ تمام کے تمام ٹیسٹ ان مریضوں کی کیے جاتے ہیں. صرف اس میں FNA جو ٹیسٹ ہے یہ ایک بغیر آپریشن کے ٹیسٹ ہے، لیکن بعض مریضوں کو اس میں اینستھیزیا دیا جاتا ہے. تو خصیوں کے مختلف حصوں سے سیمن فلوئڈ یا پھر خصیوں کے کچھ حصوں کو کینچی سے کاٹ کر اس کو مائکروسکوپ کی جاتی ہے. اگر اس میں سپرم نظر آ جائے تو IVF یعنی کہ ٹیسٹ بیبی کی طرف پیشنٹ کو جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے. اور اگر ان کو سپرم نہ ملے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر تشریف لے جائیں، اس کا علاج نہیں. ایسا نہیں ہے. ایزوسپرمیا شکر الحمدللہ ایک قابل علاج مرض ہے. صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لائیے گا، ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتا دیں گے. اس موضوع کے اوپر میرا مکمل پروگرام نمبر 23 یوٹیوب پر آلریڈی موجود ہے. آپ وہاں سے بھی اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو IUI IVF ICSI کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ ان مہنگے ترین عمل، اور وہ بھی جس کا رزلٹ صرف اور صرف 20% ہے، اس عمل کی طرف جانے سے پہلے ہم سے ایک بار مشورہ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ان مہنگے ترین عمل کی ضرورت باقی ہی نہیں رہے گی. اور اس موضوع پر میرا پروگرام نمبر 98 یوٹیوب پر موجود ہے. آپ وہاں سے بھی اس کی تفصیل لے سکتے ہیں. ایک ضمنی بات یہاں پر کرتا چلوں، اور انتہائی ادب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اکثر مریض ہمیں بتاتے ہیں آ کر جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں IVF کا مشورہ دیا ہے یا IUI کا مشورہ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے 60% ہے، کچھ 40% کلیم کرتے ہیں، وہ 60% کلیم کرتے ہیں، اور کچھ 80% تک اس کا کلیم کرتے ہیں. تو مختصراً یہ گزارش میں کرتا چلوں آپ کی خدمت میں
کہ دیکھیں ادب سے بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں ڈاکٹر حضرات کام کر رہے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ ان کی ایجاد نہیں ہے، یا ان کی یہ دریافت نہیں ہے. تو بیسیکلی انہوں نے یہ ٹیکنیک جو ہے اپنا فارن کنٹری سے ہی لی ہے. اگر آپ یورپ کے کسی بھی ہاسپٹل، امریکہ، یو کے، کینیڈا، اسپین، ادر جتنے یورپین کنٹریز ہیں، ان سے اگر جو لوگ وہاں پر جو ڈاکٹر صاحبان جو ہاسپٹلس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا عمل کرتے ہیں، یہ اس پروسیس کو کرتے ہیں، اگر آپ ان سے سکسیس ریٹ لیں، وہ کبھی بھی آپ کو 15 یا 20% سے زیادہ اس کا سکسیس ریٹ کبھی بھی کلیم نہیں کریں گے. تو سوال پھر اپنی جگہ پر بنتا ہے کہ پاکستان میں جو اس کے موجود بھی نہیں ہے، یہ 60%، 50% تک کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوچنے والی ایک بات ہے. اب چلتے ہیں ان مریضوں کی طرف جب ان کو ایف این اے، ٹیسٹیکل بایوپسی، ایم ای ایس اے، پی ای ایس اے، پی وی ایس اے یا ایم وی ایس اے یا ٹی ای ایس ای تجویز کیا جاتا ہے. تو اس ٹیسٹ کے بعد ان میں سپرم تو موجود نہیں ہوتے، لیکن سپرم کی 8 سٹیجز میں سے کوئی ایک سٹیج موجود ہوتی ہے. تو اس موضوع پر میرا پروگرام نمبر 940 آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے، جہاں سے آپ اپنے موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں. سپرم کے پیدا ہونے کی 8 سٹیجز ہوتی ہیں. جیسے تتلی ہے تو وہ مطلب ایگز ہے، پوپا ہے، لاروا، پھر تتلی بنتی ہے. اسی طریقے سے سپرم کی اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو 8 سٹیجز ہوتی ہیں. اس میں جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم سپرم کی پہلی سٹیج کو ہم جرم سیلز کہتے ہیں، دوسری سٹیج کو ہم سپرماٹوگونیم کہتے ہیں، تیسری سٹیج کو ہم سپرماٹوگونیا کہتے ہیں، چوتھی سٹیج کو ہم پرائمری سپرماٹوسائٹ کہتے ہیں، 5ویں سٹیج کو ہم سیکنڈری سپرماٹوسائٹ کہتے ہیں، 6ٹھی سٹیج کو ہم کہتے ہیں پرائمری سپرماٹائٹ، اور 7ویں سٹیج کو ہم کہتے ہیں میچور سپرماٹائٹ، اور 8ویں سٹیج میں ہم مکمل سپرم موجود ہوتے ہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسے وہ تمام پیشنٹ جنہیں ایف این اے، ٹیسٹیکل بایوپسی یا دیگر ٹی ای ایس سی وغیرہ تجویز کیے جاتے ہیں، تو اگر انہیں وہاں پہ سپرم نظر نہ آئے تو سپرم کی یہ کوئی نہ کوئی سٹیج وہاں پر ضرور موجود ہوتی ہے. اگر یہ بالکل ہی نہ ہو تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی بھی سٹیج اگر موجود ہے تو بآسانی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو فرض کریں جرم سیلز ہیں، اس کی پہلی اکائی ہے، یہ پہلی سٹیج ہے، تو یہ آگے کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اندر پرابلم ہے، اس کو دیکھ کر اس کو پراپر علاج کیا جا سکتا ہے، علاج ہو جاتا ہے. اس موضوع کے اوپر میرا پروگرام نمبر 940 آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے، اور وہاں سے بھی آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں. یہ تمام معلومات دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وہ تمام مریض جو ایزوسپرمیا کے مرض میں مبتلا ہیں اور انہیں ٹیسٹ میں سپرم کی 8 سٹیج میں سے بھی کوئی سٹیج پیدا ہو رہی ہے، یا پھر 1 یا 2 یا پھر چند سپرم موجود ہیں، تو قطعی طور پر پریشان نہ ہوں. ان تمام امراض کا شافی علاج موجود ہے، اور ان تمام موضوعات کے اوپر یوٹیوب پر میرے الگ الگ پروگرام موجود ہیں، آپ وہاں سے تفصیل لے سکتے ہیں. شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین و حضرات کا انتہائی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. تو مکمل یقین کے ساتھ پورے اعتماد ہو کر رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہوں گے اور صاحب اولاد بھی ہوں گے. مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے آئی وی ایف، آئی یو آئی، آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس.
آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔